वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। इंसानी तबीयत में तजस्सुस है, तलाश है, और ये इंसान के फितरी मादे में है, अल्लाह ने रख दिया है। कहाँ खैर है, कहाँ शर है, कहाँ मेरे लिए नफ़ा है, कहाँ मेरे लिए नुकसान है, ये सारी ज़िंदगी इंसान इसी को ही तलाश करता रहा। जितनी भी इजादात हैं ये सारी इसी तजस्सुस का हिस्सा हैं, इसी तलाश का हिस्सा है। और इंसान इसी तजस्सुस और तलाश में बहुत बड़ी बड़ी इजादात कर गया और इंसानियत के नफ़े के लिए, मखलूक के नफ़े के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मिली। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तलाश होती है। मसलन औलाद का रिश्ता करना है, बेटी और बेटे का, बहू घर लानी है या बेटी को किसी का दामाद बनाना है, किसी की बहू बनानी है, माज़रत चाहता हूँ। ये एक ऐसा मौजू होता है औलाद का कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्या करो, कुछ अनदेखे लोग होते हैं, कुछ देखे लोग होते हैं। अपनों में रिश्ता करते हुए तो एक एहसास होता है कि इनके ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, लेकिन गैरों में रिश्ता करते हुए इसका एहसास बहुत ज़्यादा होता है कि नामालूम बज़ाहिर तो ये लोग हैं और मज़ीद कैसे हैं, उनका अंदर, उनका बातिन, उनका अखलाक, उनका रवैया, उनका किरदार, उनका मुआशी निज़ाम, उनका रख रखाव, रहन सहन, रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बेटी के लिए हो या बेटा। इंसान इस मामले में बहुत परेशान होता है और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के बाद भी रिश्ते में बहुत से नकाइस निकल आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं और बहुत सी ज़िंदगी की बंदिशें और तकलीफ़ें इसको घेर लेती हैं। फिर इंसान पछताता है। देखिए, मैं आज इस सिलसिले में एक इस्तिखारा बताता हूँ, लेकिन मैं पहले इस्तिखारे की कुछ वजाहत करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका ने ज़िंदगी में कहाँ मशवरा किया, कहाँ इस्तिखारा किया। ज़िंदगी में सारी उम्र मेरे हुजूर ने इस्तिखारा नहीं किया। अल मशवरा फ़ौक़ुल इस्तिखारा, याद रखिए। मशवरा हमेशा इस्तिखारे पे गालिब रहा है और मशवरा सुन्नत अमल है, मुस्तकिल सुन्नत अमल है। हमारे माशरे में मशवरे की कोई हैसियत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ मशवरा है, और कुछ लोग कहते हैं मशवरे की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ इस्तिखारा है। हमने दोनों को मुतवाज़न लेकर चलना है, दोनों का तवाज़ुन लेकर चलना है कि मशवरा क्या है और इस्तिखारा क्या है। मेरे आका की सारी ज़िंदगी मशवरे में चली और मशवरे से ही मेरे हुजूर ने अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को संभाला। मशवरे से ही हम अपनी ज़िंदगी को मशवरे के साथ लेकर चले। जब अज़ान की तरतीब हुई कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए, हर शख्स ने, हर फ़र्द ने, हर मुखलिस ने अपना मशवरा दिया। इस मशवरे और इस फ़िक्र पे अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से एक चीज़ सामने आई, वो अज़ान थी। तो हमारी ज़िंदगी की तरतीब में सबसे अहम चीज़ मशवरा है, उसके बाद इस्तिखारा है। पहले मशवरा, फिर इस्तिखारा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मैमुना बात कर रही हूँ कनाडा से। जी जी, बात कीजिए। जी, मुझे बदन में बहुत तकलीफ रहती है। मेरे कंधों में और हाथों में बहुत दर्द रहता है जी, और मुझे बुरे ख्वाब बहुत आते हैं और उसमें बच्चे दिखाए जाते हैं जी, और मियाँ शौहर के साथ झगड़े रहते हैं, और जब जॉब पे होते हैं तो अच्छी बात करते हैं
آپ کے شوہر کا نام؟ شعیب دیسائی. سہیل. محمد شعیب دیسائی. آگے لفظ نہیں سمجھ آ رہا. محمد سہیب یا سہیل؟ شعیب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جھگڑے رہتے ہیں جی آپس میں؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے رہتے ہیں؟ ہاں جی، جھگڑے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور جب جاب پہ جاتے ہیں تو اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. جی جب گھر پہ پاس میں ہوتے ہیں تب جھگڑے رہتے ہیں. جی اور مجھے برے خواب آتے ہیں. جی جی اور جب میں منتھلی جو حیض میں ہوتی ہوں نا، تب مجھے بہت تکلیف رہتی ہے. تب میرے گھر میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، سب بچوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ جھگڑے رہتے ہیں. جی جی جی. اور کوئی بات؟ شولڈر اور ہاتھوں میں بہت پین رہتا ہے. جی جی ٹھیک. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسائل حل فرمائے، اللہ مشکلات دور فرمائے. ایک تو آپ ایسا کیجئے محترمہ کہ آپ کنوں کے چھلکے یہ آپ خشک کر لیجئے. آپ کے ہاں کنوں انشاءاللہ ملتا ہے، ورنہ آپ اگر انڈیا کی ہیں یا پاکستان کی ہیں تو یہاں سے کنوں کے چھلکے خشک پاؤڈر فارم میں ان کو کہیں پیس دیں، یہ آپ لے لیجئے. اتنا بڑا ٹونک ہے یہ خواتین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کو اعصابی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، شولڈر، کندھے، اعصاب کھچے تنے رہتے ہیں اور جسمانی اعصابی کھچاؤ تناؤ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی باکمال چیز ہے. تو آپ کچھ عرصہ لگاتار یہ استعمال کریں اور بہت توجہ سے استعمال کریں. یہ 1 چمچ یا آدھا چمچ کنوں کے چھلکے صبح اور شام، یا صبح دوپہر اور شام، یہ آپ استعمال کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کو اگر صحت مند تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، مرد ہو یا عورت، روزانہ غسل کریں، ورنہ ہفتے میں 2-3 بار، اور جب بھی کریں تو تولیہ استعمال نہ کریں. اور آپ پورے بدن پہ ہلکا تیل، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، آپ نے پورے بدن پہ، آرٹیفیشل تیل استعمال نہ کیجیے گا. بڑے خوبصورت پیکنگ میں بعض اوقات بہت عجیب و غریب نام ہوتے ہیں ان کے، وہ نہ استعمال کیجیے. اور سب سے بہترین چیز زیتون کا تیل ہے. اللہ کے حبیب نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے. تو اس کی ہلکی ہلکی مالش کریں، تیل لیں ایسے اور گیلے جسم پہ اور سر کے بالوں پہ، پھر ہلکا ہلکا بدن پہ، ہلکا سا تیل، اور اس کو ملیں زیادہ، پھیلائیں زیادہ. تو ایک تو آپ یہ استعمال کیجئے. پہلے میں نے عرض کیا کہ کنوں کے چھلکے، اس کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بہت سے روگوں سے بچاتا ہے، اور بہت سے دکھوں سے بچاتا ہے، اور بہت سے تکلیفوں سے بچاتا ہے. خاص طور پہ خواتین جو سارا دن کام کرتی ہیں، گھر میں تھک جاتی ہیں، کمر، پٹھے، اعصاب، دل، دماغ، جسمانی تکالیف اس میں مبتلا، جہاں بڑے بڑے ٹونک ناکام ہو جاتے ہیں یا ان کو عارضی فائدہ دیتے ہیں، وہاں یہ کنوں کے چھلکے بہت بہت باکمال چیز ہے اور بہت بہترین چیز ہے کنوں کے چھلکے. اور اس کے نتائج بہت زیادہ ہیں اور اس کے رزلٹ بہت زیادہ ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ نفع ملے گا، اور حد سے زیادہ فائدہ اور نفع ملے گا. اس سے انشاءاللہ بہت آپ کو بہتری نصیب ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے گھریلو مسائل کے لیے اور گھریلو مشکلات کے لیے، آپ 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی پڑھیں. 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں. اور یہ سارا ثواب جو پڑھیں اپنے میاں کی روح کو گفٹ کریں، ہدیہ کریں. سارا دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اللہ الصمد کھلا. اور یہ آپ اللہ الصمد وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتی ہیں. صبح شام 2 تسبیح صبح شام، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر درود شریف سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اللہ الصمد یہ مستقل پڑھنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک کی رحمت، فضل اور کرم ہوگا، اور صحت، تندرستی اور خیر و برکت ملے گی، اور بہت زیادہ بہتری ملے گی. تو آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار مستقل کیجیے گا.
تو انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، گھریلو مسائل بھی حل ہوں گے، آپس میں پیار، محبت، الفتیں آپ کی پیوست ہوگی اور مضبوط ہوں گی، اور گھر سے جو آپ کی تکالیف ہیں آپ کی جسمانی، وہ بھی تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ کچھ عرصہ لگاتار آپ ایسا کیجیے گا، انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں، آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں مشورے کو غالب رکھا گیا ہے۔ مشورہ ہمیشہ غالب رہا ہے، اور مشورہ کسے کہتے ہیں؟ معاملات کو سوچنا، پوچھنا، تحقیق کرنا، پھر مل بیٹھ کے ان ساری جزیات کو کلیات میں اور کلیات کو ایک مجموعے میں لانا، اس کا نام مشورہ ہے۔ زندگی میں استخارہ اصل میں اس معاملات کے لیے ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور میں متوجہ کر دینا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کر دینا۔ اس کے لیے ہماری محدثین نے اور احادیث میں، مفسرین نے بہت چیزیں لکھی ہیں۔ ایک مستقل استخارے کی دعا ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ ہمیں عموماً استخارے کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ استخارہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک شخص آئے گا، بابا آئے گا، ایک شخصیت آئے گی، وہ ہم سے باتیں کرے گی اور ہمیں خیر اور شر کے بارے میں بتائے گی، یا پورا ایک خواب آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، ہم اپنے خیالات اور تصورات کو جو لے کر سوئیں، اس کا خواب آ جائے، اس کا اس استخارے سے تعلق نہیں۔ استخارہ تو یہ ہے کہ جس طرف طبیعت متوجہ ہو جائے، مطمئن ہو جائے، جس طرف دھیان اور طبیعت کا اعتماد اور اطمینان آ جائے، اس کو ہم استخارہ کہتے ہیں، اور وہی سمجھ لیں کہ کامل استخارہ ہے، اور وہی کامل زندگی کی ترتیب ہے۔ اس سلسلے میں ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت حدیث کے ساتھ اس لفظ کی سند ہے اور بہت مستند لفظ ہے، لا خلابہ۔ لا خلابہ، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مستند روایات میں اس کا تذکرہ ہے، اور میں نے اس کو بہت آزمایا ہے، بہت آزمایا ہے۔ اور یہ استخارے کے علاوہ بھی آپ اس کو اگر خریداری میں استعمال کریں، آپ کوئی چیز خرید رہے، کوئی چیز بیچ رہے اور کوئی بیع کر رہے، تو آپ اگر اس کو پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ کمال ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکت ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، لا خلابہ کی، لا خلابہ۔ تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ استخارہ ہے، آپ نے کوئی جائیداد لینی ہے یا نہیں لینی، رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، فلاں کام آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، فلاں ذمہ داری آپ کی ذمہ ہے، وہ آپ کے لیے خیر رہے گی یا نقصان دہ ہوگی، باہر کے ملک سفر کرنا اچھا رہے گا، کوئی سفر ہے آپ کر رہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہی رابطہ کریں گے اور وہاں سے رہنمائی اور رہبری لیں گے۔ تو لا خلابہ اس سلسلے میں بہت عجب ایک اللہ کے نام کی برکت ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سخت دھیان، سخت توجہ اور سخت یقین کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بہت یقین کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں، لا خلابہ۔ تو اس سے یہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ رزلٹ ملے گا اور بہت بہتری ہوگی۔ آپ کا دل، دماغ، آپ کی سوچیں، آپ کے جذبے اس طرف چلے جائیں گے جہاں آپ کے لیے خیریں ہوں گی، اور جہاں آپ کے لیے بہتری ہوگی، اور جہاں آپ کے لیے صحت مند زندگی اور شہرائے عافیت ہوگی۔ لا خلابہ بہت باکمال چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ اس کی تقویت کے لیے اگر 2 نفل پڑھ لیں ساتھ، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین گڑ گڑا کے توجہ سے بھکاری بن کے اگر آپ پڑھیں، اس سے پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور زیادہ نفع ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی رحمت اور خیر و برکت ملے گی، برکت اور عافیت ملے گی۔ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں۔
تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور وہ جو استخارہ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کے استخارے میں آپ کو روحانی تقویت، اللہ کی مدد، غیبی نظام متوجہ ہوگا، اور آپ کو اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم نصیب ہوگا۔ یہ ایک بہت باکمال چیز ہے۔ تو اپنے مسائل، اپنی مشکلات کے لیے ہمیں جو استخارہ ہے، تو سب سے پہلے تو ہم استخارے کو سمجھے کہ استخارہ ہے کیا۔ شریعت میں استخارے کی بنیاد خیر کا ذریعہ، لیکن میرے آقا کملی والے نے کہاں استخارہ فرمایا اور کہاں مشورہ کیا۔ زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ نہیں بلکہ مشورے کو غالب رکھا گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کی مدد کو اس مشورے میں شامل کرنے کے لیے جو لفظ استخارہ ہے وہ اصل میں دعائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ اور میں نے آج آپ کو مختصر جو دعا بتائی ہے، مختصر دعا بتائی ہے، وہ یہی ہے۔ اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ مختصر دعا بتائی، لا خلابہ، لا خلابہ۔ تو یہ جو مختصر لفظ ہے، مختصر دعا ہے، اس پہ آپ توجہ کر لیں۔ انشاءاللہ نسلوں میں اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور پچھتاوا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، لیکن پہلے مشورے کو غالب رکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشورے کو غالب نہیں رکھتے، کوئی رشتہ کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، کوئی قدم اٹھانا ہو، مشورے کو غالب نہیں رکھتے، اور مشورہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ مشورے سے مراد میں نے آپ سے عرض کیا، تحقیق، سوچیں، مل بیٹھنا، رائے لینا، اور پھر ایک رائے پہ مجتمع ہو جانا۔ تو ہم پہلے مشورے پہ توجہ کریں گے، استخارہ بھی ضرور کریں گے، اور میں نے عرض کیا استخارہ اصل میں اس مشورے کو تقویت دینا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ طارق صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے میری کال مل گئی ہے۔ تو سر میرے نا 2 سوال ہیں جی۔ اور وہ میری خالہ کی طرف سے ہیں۔ میری خالہ کی اس کو پرابلم ہے، وہ بات نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ طارق صاحب سے بات کر لیجیے گا۔ جی جی۔ ہاں جی سر، ان کے ایک تو بچی ان کی جوان ہے، ماشاءاللہ 40+ ہے، تو اس کی کوئی رشتہ وغیرہ نہیں آ رہا۔ جو آتے ہیں وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کی بات نہیں آگے چلتی، اور وہ اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس کے لیے کوئی رشتے کے لیے کوئی آپ مجھے کوئی بتا دیجیے جو میں ان کو پیغام دے دوں۔ دوسرا، ان کا مارکیٹ میں ایک دکان ہے مارکیٹ میں، اور وہ سیل نہیں ہو رہی۔ جی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور پسند کر جاتے ہیں، پھر بعد میں بات ان کی ختم ہو جاتی ہے، جی اور جی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سیل ہے وہ ہو جائے دکان۔ تو اس کے لیے بھی کوئی دعائیں خیر بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ رشتے کے لیے بھی اور دکان کے سیل کرنے کے لیے، یہ دونوں مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گھر کا کوئی اور مسئلہ ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جو انسان کی عقل، شعور، احساس میں نہ اتر رہا ہو، تو اس میں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ دیتا ہوں، وظیفہ دیتا ہوں، وہ ہے سورۃ والضحیٰ کا عمل۔ سورۃ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور جب اس پہ کاف آئے تو ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، لیکن ایک بار سورۃ الضحیٰ پڑھیں، لیکن پڑھیں ایسی کہ نہایت گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سوالی بن کے، توجہ سے اپنے مسائل، وہ رشتے ہیں، وہ کوئی کاروبار ہے، وہ کوئی دکان اور جائیداد کا بکنا ہے، یا کرائے پہ چڑھنا ہے، یا آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے ایسا ہے جو آپ کے لیے بظاہر ناممکن ہے، ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں۔ میں پھر آپ کی درخواست کر رہا ہوں، ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، لیکن ایک بار سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کو ایسا پڑھیں کہ دھیان سے، توجہ سے اور مستقل مزاجی سے۔ جتنا توجہ اور دھیان ہوگی، اتنا زیادہ توجہ اور دھیان، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ توجہ اور دھیان جتنا زیادہ ہوگا
اتنا کرم بھی ہوگا، فضل بھی ہوگا۔ اصل عموماً نا ہم وظائف جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، بہت فرق ہے۔ دعائیں اور ہوتی ہیں پڑھنے والی اور مانگنے والی اور ہوتی ہیں۔ ہم دعائیں عموماً پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ تو ہم دعائیں پڑھتے کیوں ہیں؟ ہم تو دعائیں مانگیں۔ اچھا پھر پڑھتے ہیں تو پھر دعاؤں کی وہ تاثیر نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھیں نہیں، ہم دعائیں مانگیں۔ اور مانگنے کا تعلق اپنی سوچیں، اپنی نظر، اپنی عقل، اپنا احساس، اپنا شعور، ادراک، یہ ساری چیزیں متوجہ کرنی ہے، ساری چیزیں متوجہ کرنی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں متوجہ کر کے پھر اللہ کی ذات عالی کی طرف ہمارا دھیان جائے، متوجہ کرنی ہے ساری چیزیں۔ اپنی عقل، اپنا سوچیں، اپنا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، بس اللہ ہو اور اللہ والے بول ہوں۔ قرآن اللہ والے بول ہیں اور دھیان اللہ کی طرف ہو۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ اسے پھر توجہ کیجئے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ ذکر بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ جل شانہ کا، اللہ جل شانہ کا، اللہ عز و جل کا، بس یہ توجہ۔ تو اس سلسلے میں آپ سے عرض ہے کہ سورۃ الضحیٰ پڑھیں، اور ایک بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، آپ صبح شام پڑھیے، ایک بار پڑھیں پر اس کو یقین سے پڑھیں اور اس کو دھیان سے پڑھیں۔ یکسوئی، دھیان، یقین، مستقل مزاجی اور پوری توجہ اس سے پڑھیں۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ پاک کا فضل متوجہ ہوگا اور کرم ایسا ہوگا کہ اللہ غیب سے کام بنا دے گا۔ میں نے سورۃ الضحیٰ کا عمل یہ جس کو ہی بتایا ہے اور اس نے توجہ دھیان سے کیا ہے، اللہ نے اس کے کام بنا دی اور اللہ نے اس کی مشکل ٹال دی۔ وہ مشکل جتنی بھی پیچیدہ ہو اور جتنی بھی الجھی ہوئی ہو اور اس کا راستہ، اس کی منزل کہیں سے نہ مل رہی ہو، اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کلام الہی میں آج بھی تاثیر وہی ہے، کیونکہ کلام الہی وہی ہے اور وہی کی برکات آج بھی وہی ہیں جو کل ہوں گی، آئندہ ہوگی اور پہلے تھیں۔ وہی کی برکات ویسی کی ویسی ہیں۔ تو وہی کی برکات کو اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ مستقل مزاجی سے یہ سورۃ الضحیٰ کا عمل کریں۔ اور سارا دن ایک چھوٹا سا لفظ دوں گا، سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سارا دن اس کو پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے، مستقل مزاجی سے اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بہت زیادہ پڑھیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم، اور اس سے انشاءاللہ تعالی تاثیر ملے گی، تقویت ملے گی اور کمال ملے گا، اور سارے مسائل ایسے حل ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات سمٹتی چلی جائیں گی، الجھنیں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ پاک کا فضل، اللہ کی رحمت اور کرم غیبی عرش سے متوجہ ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجیے، انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا۔ اگر سارا گھر یہ وظیفہ کر لے اچھی بات ہے، ورنہ تو گھر کے چند افراد اس کو کر لیں۔ اب یہ جو ہم نے مشورہ کیا تھا نا، تو اس مشورے کو اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا کہ یا اللہ ہمارے تو بول ہی ہیں، اللہ ہماری تو باتیں ہی ہیں، اللہ ان باتوں میں خیر تو ہی ڈالے گا اور ان باتوں میں تاثیر اللہ تو ہی عطا کرے گا۔ اے مولا تیرے چاہنے کا نام اور تیری چاہت کا نام وجود ہے، یا اللہ تو چاہ لے اور ایسا ہو جائے۔ اس کا نام استخارہ ہے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کرنا۔
آپ کو مختصر سے میں نے لفظ عرض کیا، لا خلابہ، لا خلابہ، یہ مختصر سا لفظ عرض کیا۔ اس مختصر سے لفظ میں بہت تاثیر ہے، بہت طاقت ہے، کیونکہ یہ لفظ نہیں، یہ اصل میں وحی ہے، اور وحی کا تعلق عرشی نظام سے ہے، فرشی نظام سے نہیں۔ وحی کبھی فرش پہ لکھی بنائی گھڑی نہیں جاتی، عرش سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی عطا سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پہ آتی ہے اور زبان مبارک سے نکلتی ہے اور عالم میں خیر پھیل جاتی ہے۔ یہ بہترین استخارہ ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے خیر سجھا، یا اللہ مجھے عافیت سجھا، یا اللہ میرے لیے خیر عافیت کے دروازے کھول، یا اللہ میرے لیے برکت راحت کے دروازے کھول، اے اللہ میرے لیے وہ راحت دے مجھے جس میں تیرے نام کی برکتیں ہوں اور تیری منشا شامل ہو۔ اللہ جل شانہ کی منشا جس مقصد میں شامل ہو جائے وہ کامل استخارہ ہے۔ میرے اللہ کی منشا جہاں شامل ہو جائے وہ کامل استخارہ ہے، اور اللہ کی منشا شامل نہ ہوئی تو وہ مسائل، مشکلات اور زندگی کا پچھتاوا ہوگا، اور پھر زندگی کے پچھتاوے میں انسان جو ہے ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں نفع نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں، اگر ان چیزوں کو اگر ہم سمیٹنا چاہتے ہیں اور مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو مشورے کے بعد استخارہ کریں، اور استخارے میں لا خلابہ کے الفاظ ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک صاحب ہیں جاننے والے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے سنا لا خلابہ، ایک کام تھا میں نے کرنا تھا، وہ کیا تھا؟ کسی کے ساتھ شراکت کرنی تھی۔ اب سرمایہ کاری بہت زیادہ تھی اور پیسے بہت زیادہ تھے جو ہم نے آپس میں جمع کر کے اس میں کاروبار کرنا تھا۔ تو سرمایہ ان کا بھی تھا لیکن زیادہ میرا تھا، اور کاروبار میں ہاتھ انہی کا ہوگا، یعنی سرمایہ میرا، کاروبار ان کا۔ اب یہ میرا سرمایہ مجھے واپس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ڈوب جائے گا، نقصان ہو جائے گا، میری ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا پہنچی۔ وہ سب خلیج میں رہے، خلیج کے حالات کچھ اوپر نیچے ہوئے تو واپس آئے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے اندازہ۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا ہوا تھا درس میں لا خلابہ، تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور ڈوب کے کہ یا اللہ خیر اور شر کا مجھے علم نہیں، اللہ بظاہر اس میں خیر نظر آ رہی ہے، اور ہر طرف سے نفع اور ہر طرف سے منافع نظر آ رہا ہے کہ اگر میں 1 روپیہ لگاؤں گا تو مجھے 4 آنے 8 آنے نفع ملے گا۔ تو یا اللہ لیکن غیب کے علوم تو جانے، غیب کی خبریں تو جانے، اللہ مجھے خبر نہیں، تو یا اللہ تو ہی غیب سے مجھے کوئی سجھا دے کہ میں کیا کروں۔ بس یہ سوچیں تھیں، اور یہ میرا استخارہ تھا، اور یہ میرا لفظ تھا۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک، اور میں ایک تسبیح پڑھ لیتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تسبیح میں پڑھتا رہا۔ کچھ چند دن ہوئے تو ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے سنا ہے کہ ان سے آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ میں نے کہ میں کر تو نہیں رہا، ابھی سوچا ہے۔ کہنے لگے ان کے پاس مجھے اتنے پیسے ہیں، اگر آپ نکلوا دیں تو مہربانی ہوگی، کہ میرے پاس سے مجھ سے بھی انہوں نے کاروبار کیا تھا، لیکن کچھ ان کے پاس میرے پیسے ڈوب گئے، اور بہت سالوں سے مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، میں کیا کروں؟ ایک دم مجھے جھٹکا لگا کہ ان سے کاروبار کیا اور ان کے پیسے ڈوب گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں ملے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا جی انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ میں نے ان کا نمبر لے لیا جنہوں نے قرضہ لینا تھا۔ اب میں ان کے سامنے گیا جن سے میں نے شراکت کرنی تھی،
ان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ سے ایک فرد نے رقم لینی ہے. پہلے تو فوراً انہوں نے انکار کر دیا کہ اس نے رقم نہیں لینی. میں نے فوراً نمبر ملایا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. مولانا صاحب میں عذرا عرفان بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں لیکن میرے شوہر کا کاروبار نہیں ہے. جی اور وہ یہاں پر وہ مسقط میں ہے. یہاں پر ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی کام آتا ہے نا, ٹیلر کا کام کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ کام واپس نہیں کرتے نا ٹھیک نہیں ہوتے. اب وہ مسقط گئے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے اپنی شاپ کی ہے ٹیلر کی, لیکن وہاں بھی کام نہیں ہے. میں بھی نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی, میرے شوہر بھی پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکن کاروبار نہیں ہے. جی جی. اور یہ ہے کہ وہ یہاں مسقط میں تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے لیکن کاروبار نہیں ہے. 15 سال ہو گئے ہیں. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. جی. بڑی بیٹی میری 12 سال کی ہے لیکن اس کو نا سبق یاد نہیں ہوتا, بہت دیر سے یاد ہوتا ہے. جو بچے ہم روٹین میں آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں نا, وہ 3-4 گھنٹے میں یاد کرتی ہے. اور اسکول جاتے جاتے اسے آدھا سبق بھول جاتا ہے. جی جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسئلے حل فرمائے. اللہ آسانیوں عافیتوں کے دروازے بھی کھولے, راہیں بھی کھولے. ایسا ہے اگر آپ 129 بار سورۃ کوثر 129 بار 1 to 9 اور اول آخر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا کہ رزق کے دروازے کھلیں گے, وسعت کے دروازے کھلیں گے. آپ بھی پڑھیں, اولاد کو بھی ترغیب دیں, وہ بھی پڑھیں. اپنے میاں کو خاص طور پہ عرض کریں کہ وہ لازم پڑھیں اور بہت توجہ سے, بہت اعتماد سے اور بہت یقین سے پڑھیں. آپ کے میاں اگر آپ 129 دفعہ سورۃ کوثر اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو, اگر آپ اس پہ توجہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. چند دن, چند ہفتے آپ اس عمل کو ضرور کیجیے. اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے آپ نے صرف ایک لفظ پڑھنا ہے, انا اعطیناک الکوثر. بس یہ پہلی آیت مبارکہ آپ نے سارا دن پڑھنی. انا اعطیناک الکوثر, یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ سارا دن پڑھنی اور بہت یقین, اعتماد اور توجہ سے یہ پڑھنی. تو اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی, فضل بھی ہوگا اور آپ کے مسائل حل, مشکلات دور, پریشانیاں دور ہوں گی. ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ انا اعطیناک الکوثر سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ درود شریف. لیکن جو بات میں پھر عرض کروں گا وہ ہے دھیان, وہ ہے توجہ. جتنا دھیان ہوگا اور جتنی توجہ ہوگی اتنا اللہ پاک جل شانہ آپ کے لیے مسائل حل, مشکلات دور, پریشانیاں دور اور رزق, عزت, وسعت کے اللہ دروازے کھولیں گے اور غیب سے آپ کے سارے کام بنائیں گے. یعنی صبح شام جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے, صبح کوئی سا وقت, شام کوئی سا وقت, جو آپ کو ایسا وقت ہو جس میں سہولت ہو تاکہ یکسوئی حاصل ہو, یکسوئی حاصل ہو. جو صبح شام آپ بیٹھ کے پڑھیں گے اس میں اللہ پاک جل شانہ کا دھیان ہو. کلام الہی کی تاثیر 2 چیزوں میں ملتی ہے. ایک یقین ہو کہ بس میں پڑھ رہا اور اللہ نے کر دی, ایک یقین ہو, اور دوسرا عمل کرتے ہوئے عمل کا دھیان ہو. ایک یقین ہو کہ اللہ نے کر دیا اور دوسرا عمل کرتے ہوئے عمل کا دھیان ہو کہ یہ عمل میں کر رہا اور اس یقین اور دھیان سے اللہ جل شانہ میرا ساتھ دے رہے اور میرا کام بن رہا اور میری مشکلیں حل ہو رہی اور انشاءاللہ اللہ نے کر دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں, میں اس کے لیے کافی ہوں. جو اللہ کی ذات عالی پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ کی ذات عالی کو دھیان دیتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں.
اور جس کے لیے اللہ کافی ہو تو اس کے تو سارے مسائل حل، ساری مشکلیں دور اور ساری پریشانیاں دور اور ساری ناکامیاں ختم۔ بس عزت، صحت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں اور کامیابیاں وہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ ہے۔ اس کو اللہ عزتیں، کامیابیاں دیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کیجیے اور اس کو اس دھیان سے ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس نے نمبر ملایا، اس سے بات کرائی۔ اب وہاں وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اوہو میں بھول گیا تھا، ہاں میں نے ان کے پیسے دینے ہیں، بس یہ میں کاروبار کرنے بھی اس لیے لگا ہوں کہ اس سے نفع ملے گا آپ کو، میں دیتا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ میں پیچھے ہٹ گیا اور لا خلابہ کا نے مجھے راستہ دیا، حالانکہ کئی لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ بالکل کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، لیکن اللہ نے غیب سے کوئی آدمی بھیج دیا اور جو کہنے لگا کہ میں نے تو ان سے پیسے خود لینے ہیں۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کاروبار کیا تھا اور بہت زیادہ نفع مند اور کچھ ایسا نفع دیا اور اس کے بعد میرا سرمایہ ڈوب گیا۔ تو استخارہ اس سے پہلے مشورہ، المشورہ فوق الاستخارہ، اور استخارے کے الفاظ لا خلابہ، لا خلابہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ غیب سے آپ کے سارے نظام کو سمیٹتے سنوارتے چلے جائیں اور اللہ پاک غیب سے ہی برکتیں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ پچھتاوے سے بچائیں گے، پریشانی سے بچائیں گے کہ یہ پچھتاوا، پریشانی یہ نہ ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، راحت و رحمت ہوگی، وسعت اور عافیت ہوگی، وسعت اور عافیت ہوگی۔ تو یہ لا خلابہ پڑھیں اور لا خلابہ یقین سے پڑھیں۔ اللہ تو غیب کا علم جانے، میں علم نہ جانوں، یا اللہ تو سب کچھ جانے، میں کچھ نہ جانوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا تو مجھے جتنا علم دے دے گا تیری مہربانی ہے، کیونکہ سارے علوم کے خزانے تیرے پاس ہیں اور ساری طاقتوں اور قوتوں کا نظام مولا تیرے پاس ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ بس جب یہ یقین ہوگا، یہ دھیان ہوگا، اللہ پاک کی مدد آئے گی اور اللہ ہمارے کاموں میں اپنی مدد اور رحمت کو شامل کر دیں گے اور ہمارے کام بہتر ہوں گے۔ پھر جب قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، مولا ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ علت سے، ذلت سے اور قلت سے بچا۔ دنیا کے جس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، راحت کے دروازے کھول دے، رحمت کی اور بلاؤں کے دروازے بند کر دے، بلاؤں کے دروازے بند کر دے اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خالی ہیں، تیرا در بھرا ہوا، تیرا نام ہرا بھرا۔ الہی اپنے نام کی برکت سے ہم نے جو اب مانگا وہ دے دے، جو پہلے مانگا وہ دے دے، اور جو آئندہ مانگیں گے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا